बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सिद्रा भट्टी का सलाम अर्ज है। माइंड मैप्स विद सिद्रा लंदन में एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही अजीम शख्सियत हैं और मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मजहबी स्कॉलर हैं हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल जब्बार अवैसी साहब। आप एड हैं, एमेड हैं, आपने एमफिल इस्लामियात में किया हुआ है और पाकिस्तान में आप नहायत ही काबिल तारीफ खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम प्रोग्राम में मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आपको रमदान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। खैर मुबारक आपको सिस्टर, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, आपके कीमती आपने हमें वक्त दिया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपको आपका टाइम का। मुफ्ती साहब अगर आप प्लीज डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहें क्योंकि बहुत से क़ारीन आपके बारे में जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और जज़ाकल्लाह। दुनिया आखिरत की हर भलाई अता फरमाए। मेरा आमीन। नाम मुफ्ती अब्दुल जब्बार वैसी है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त पाकिस्तान फैसलाबाद में अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और उसके साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम है मेरा। और एमफिल अभी मैंने फ्रेश किया है, अभी इंशाल्लाह पीएचडी में एडमिशन भी लूँगा अनकरीब। तो माशाल्लाह। दीन की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने इस खिदमत के लिए मुझे चुना है और अपनी हद तक मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल पुअर लोग हैं उनको इस तरफ लाऊं और उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दूँ इस्लाम के बारे में और उनको इस तरफ लेके आऊँ ताकि उन लोगों की और उनके वालिदैन की दुनिया और आखिरत अल्लाह तबारक व तआला अच्छी फरमाए। बहुत बहुत जी शुक्रिया। मुफ्ती साहब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। जी बहुत से अफराद जो हैं हज़ारों अफराद अपनी जान खो चुके हैं और काफ़ी लोग जो हैं मैं जब लाइव दुआ कराती हूँ तो मुझे कहते हैं कि प्लीज़ हमारे प्यारों के लिए दुआ करें। बहुत से लोग आईसीयू में हैं, अस्पतालों के वार्ड्स में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुख्तसर सी दुआ कराएं और फिर हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्ली अलैहि। या रब्बल आलमीन, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से पूरी उम्मत को अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। या आमीन। रब्बल आलमीन, जो अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी बीमार हैं, या रब्बल आलमीन सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमा। या आमीन। रब्बल आलमीन, जो इस वबा में मुब्तला हैं उनको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। या आमीन। रब्बल आलमीन, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। आमीन। दुनिया में जिस जगह भी कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, मालिक व मौला उनकी गैब से मदद फरमा। या आमीन। रब्बल आलमीन, अपने महबूब के सदक़ा से इस वबा से इम्तिहान के काबिल तो नहीं मालिक, हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं, हमसे इम्तिहान ना ले बल्कि अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या आमीन। रब्बल आलमीन, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, हर एक की नेक तमन्नाओं को, नेक इल्तिजाओं को मालिक मौला पूरा फरमा। आमीन सिमा आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह कारी साहब, आपने इंतहाई दिल से दुआ कराई और अल्लाह ताला आपकी सारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। और अपने प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। और मुफ्ती साहब, रमदान का महीना शुरू हो चुका है और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कि उनके दिल को सुकून मिले और उनकी जो ये मुश्किलात हैं उनमें आसानी आए।
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول پر بلیو رکھتی ہے، علیہ السلام، بے شک اور سب سے پہلے سب سے بڑا وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت ہے بے شک، بالکل اور صحیح، نماز ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آنے والی ہر مشکل جو ہے وہ دور ہو جائے گی، بے فاقہ بھی نہیں ہوگا کسی قسم کا، اور روحانی اور جسمانی بیماریاں قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ بالکل ماشاء اللہ، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک آدمی تھا جو مانگنے والا تھا، بھکاری تھا، وہ روزانہ آپ کے دربار میں مانگنے آ جاتا۔ تو ایک دن آپ جلال میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھا، جا کر قرآن پڑھ۔ جلال میں تھے تو وہ آدمی دوبارہ نہ آیا۔ تو ایک دن بازار میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے یار تم مجھ سے ناراض ہو گیا، میں تو ویسے تجھے تنبیہ کی تھی کہ قرآن کی تلاوت کر۔ تو بھکاری نے کہا کہ جس دن سے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے، سبحان اللہ، اب مجھے دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں۔ تو قرآن کریم رمضان شریف ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم رمضان میں ایک مرتبہ تو قرآن کریم ضرور ختم کر لیا جائے، شک، بے تاکہ شک، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو، اس کا رسول بھی خوش ہو۔ بے تو شک، قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ اگر ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، سبحان اور اللہ، اگر ایک حرف کو سمجھ کر پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 کی بجائے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ماشاء تو اللہ، پھر رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اگر ایک نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، سمجھ لے کہ یہ ہمارے لیے بونس ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو درود شریف ہے وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو جتنا کثرت سے درود پڑے گا، کل قیامت کے دن محبوب فرماتے وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بتائیں اس سے بڑا اور وظیفہ کیا ہو سکتا ہے کہ محبوب، اور دعا پتہ نہیں کوئی قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن درود شریف وہ وظیفہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت قبول ہی قبول ہے۔ سبحان وہ اللہ، بلکہ سرکار فرماتے ہیں، علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، سرکار فرماتے جب کوئی محبت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کو جانتا بھی ہوں اور اس کا درود پاک سنتا بھی ہوں۔ تو ماشاء اللہ، بتائیں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو محبوب کی بارگاہ میں ہمارا بھی نام لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے والدین کا بھی نام لیا جاتا ہے، آقا فلاں بن فلاں نے درود شریف پڑھا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف صلی پڑھنا اللہ علیہ یہ وسلم، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اس کا ورد کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی بڑی تاکید آئی ہے کہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے۔ جو ماشاء اللہ، مرتبہ 7 مرتبہ دم کر کے پانی پر پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر جسمانی بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ بے اور شک، اس کے بعد آیت الکرسی اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، سرکار فرماتی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے تو شام تک اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، بے شک، بے اور شک، جو بندہ رات کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے آیت الکرسی، ہمیں بلکہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم صرف سننے کی حد تک کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمل اگر کی عمل اللہ کریں توفیق گے تو دے ہم سب کو، عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہار آئے گی۔ اور جو آج بے سکونی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، مسلمان اس وبا کا شکار ہے، بلکہ پوری دنیا شکار ہے۔ پوری تو دنیا شکار ہے، بالکل، تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی یہ سب کچھ ہے. بے شک. دلوں کا سکون، دلوں کی راحت، چین، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکھی ہے. تو آیت الکرسی جو ہے اس کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور خود ماشاء بھی بستر پر سوتے وقت یا سونے سے پہلے اس کی تلاوت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے گا. اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دعا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ شام کو اس کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک ایسی آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس سے محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ معاف فرمائے، کوئی اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جانی نقصان اور کوئی ہو جاتا ہے، اللہ سب کو تو محفوظ رکھے. آمین. تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے. وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ زمین اور آسمانوں کی کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کیجیے گا، میں آپ کو منقطع کر رہی ہوں، قطع کلامی معاف. اگر آپ اس دعا کو دوبارہ پلیز ریپیٹ کر دیں، تاکہ اگر کوئی میری بہنیں اور بھائی اگر سن رہے ہیں تو وہ اس کو لکھنا چاہیں جی، وہ لکھ لیں پلیز. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جزاک اللہ. تو یہ دعا ہے، اس کو صبح 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ شام کو اگر پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک آنے والی مصیبت سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے. بے شک. تو بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں کوئی ایسی زہریلی چیز بھی ڈل جاتی ہے، بندے کو نہیں پتہ چلتا، اگر یہ دعا پڑھ کے بندہ کھا لیتا ہے تو اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا. سبحان اتنی اللہ. بابرکت دعا ہے. بالکل آپ نے ماشاءاللہ، قرآن پاک میں تو شفا ہے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں شفا ہے. سورہ رحمان جو ہے مریض پڑھتے ہیں، اور جی ہم جی نے کافی زیادہ ماشاءاللہ معجزات ہوتے دیکھے ہیں قرآن جی پاک کی ایک ایک آیت میں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. مفتی صاحب، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مساجد بند ہیں، اور بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں بالخصوص عبادت کرنے جاتے تھے، تراویحاں پڑھنے جاتے تھے، لیکن اب وہ نہیں جا سکتے. تو میری بہنوں نے یہ سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ کیسے وہ تراویح ادا کریں، گھر میں رہتے ہوئے وہ کیسے نفلی عبادات ادا کریں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تراویح یہ سنت ہے، اور یہ اگر آج موجودہ حالات کے مطابق جو صورتحال بنی ہوئی ہے، مساجد بند ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پاکستان میں اللہ کا خاص کرم ہے، اجازت دی گئی ہے نماز تراویح پڑھنے کی. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز تراویح کا اہتمام کریں، جی اور نماز تراویح جو ہے وہ گھروں میں ہی رہ کر پڑھیں، تاکہ بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کریں، تاکہ بچوں کی تربیت ہو، اور اس کے بالکل. ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک کی جو بابرکت لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، وہ بھی میسر ہوں. پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو. تو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں ہم اپنی جبیں کو اپنی خالق کے سامنے جھکانے کی کوشش کریں. تو قاری صاحب، کچھ قارئین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر قرآن پاک اس طرح چلا دیں اور وہ اس طرح تراویح ہو جائے گی ادا؟ نہیں، اس طرح تراویح نہیں ہو سکتی، یا آن لائن جو بھی کوئی سسٹم ہے، اس طرح بالکل نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ نماز تراویح ہو سکتی ہے. یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو قاری صاحب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سی مشکلات حضور پاک کو پیش آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات پیش آئیں. تو اگر آپ پلیز مختصر سے ڈالیں روشنی کہ کیسے وہ ان مشکلات سے نکلے، ان کا کیا طرز عمل تھا، رویہ تھا، تاکہ ہم بھی وہ طرز عمل اپنائیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار، بلکہ سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے کیا ہے. جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے
اس کو اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے امتحانات لیے، اور امتحانات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا اجر عطا فرمایا، اور کتنے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنا بڑا امتحان لیا گیا، لیکن اللہ نے انعام کیا دیا، قیامت تک ان کا چرچا یوں ہی دنیا پہ ہوتا رہے گا۔ باغ فردوس پہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ باغ فردوس پہ جو لم یزالی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد و علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن تو کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ تو یہ ان کی یہ قیامت تک ان کا نام بھی زندہ رہے گا، ان کا کردار بھی زندہ رہے گا۔ تو یہ آپ نے ایک پیش کیا کردار کہ اگر کوئی دنیا کا طاقتور بھی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو تو حضرت امام حسین کی شخصیت آپ کے سامنے ہے، اس کو فالو کریں تو مصیبتیں آتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہ جب بندہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا چونٹی بھی کاٹتی ہے، اس کے کاٹنے سے یا کانٹے کے چبھنے سے جو درد پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کے بدلے میں بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ ظاہراً دیکھنے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم مشکل میں ہے۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جب بندے کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اتنے مریض ہو جاتے ہیں تو وہ چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے، تو جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد جب وہ تکلیف جو اس نے دنیا میں صحیح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی تکلیف دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آج اگر ہم پر مصیبت ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اور امت مسلمہ سے، پوری امت مسلمہ سے، کہ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ محبوب سے جو محبت کے تقاضے تھے وہ کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی کا سبب ہے، پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور سیرت مصطفیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا دیکھو ایک وبا کی لپیٹ میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، بے شک کائنات کا کوئی خالق ہے، کائنات خود وجود میں نہیں آئی، کائنات کا بنانے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کی کایا پلٹ دے، بے شک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو۔ یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، کن فیکون۔ یہ وبا کیا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ حضرت ایک قوم ایسی بھی ہے، تاریخ پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے تو ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جن کے سر پر عذاب آ چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، عذاب آ چکا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب عذاب کو دیکھا اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، ایک میدان میں چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، مالک اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اب ہمیں بخش دے۔ تو وہ آیا ہوا عذاب سر پر منڈلا رہا تھا، دیکھ بھی رہے تھے، آنکھوں تھے، ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور بلکہ رات سونے سے پہلے روزانہ کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی مانگ کر سوئیں، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ سب سے بڑا پیغام میرا یہی ہے حالات حاضرہ کے مطابق کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جناب والا ساتھ لے کر چلیں، اور دونوں کے ساتھ ہم اپنا جو رشتہ ہے وہ قائم کریں، اور اپنی جبین کو خالق کے سامنے جھکائیں، اور اپنے ہاتھوں کو اس وبا کے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ضرورت مند لوگوں کی مدد میں مصروف کر دیں، اپنے خالق سے توبہ کریں تاکہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، اس عذاب کو ہم سے دور فرمائے جلد سے جلد، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی روشنی آباد ہوں، وہی مساجد میں ماشاءاللہ سارے لوگ عبادت کے لیے جائیں،
جی تو جی قاری صاحب جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جواب دیا. میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی ناظرین اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی ہماری اس گفتگو سے ضرور استفادہ کر رہے ہوں گے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ پہ زور دیتے ہیں اور حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں. جی تو جی بالکل. ماشاءاللہ آپ نے بجا فرمایا، ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بالکل ہمیں ادا کرنا چاہیے، بیکاز اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندے کے حقوق جب تک بندہ خود نہ معاف کرے تو وہ جی معاف نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بالکل. ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد اور 5 وقت کی نماز اور صحیح صحیح قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو مفتی صاحب، اب میں اپنے پروگرام کا جو اگلے سوال کی طرف جاتی ہوں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ امیون سسٹم پہ، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے امیون سسٹم کو اپنے اسٹرانگ کریں، کون سی ایسی ہم غذا کھائیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ماشاءاللہ اگر ہم قرآن پاک احادیث کا مطالعہ کریں، کلونجی، شہد، زیتون کا تیل، آب زمزم میں شفا ہے ماشاءاللہ. تو کون سی ایسی غذا کھائی جائیں تو تاکہ ہمارا امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے اور اس بیماری جو آئی ہے تو ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھ جائے. جی، شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں، اشیاء ہیں، انہوں نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہی استعمال کی جائیں. جیسے آپ نے کلونجی کا ذکر کیا کہ محبوب نے فرمایا کہ سوائے موت کے علاوہ اس یعنی دعا میں ہر چیز کی شفا ہے. تو کلونجی اور سرکہ وغیرہ، کیونکہ آج ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. جی. زیتون بہت کم استعمال کرتے ہیں، شہد کا بہت کم استعمال ہم کرتے ہیں. اگر یہ جو غذائی ہیں، آپ پہلے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جناب والا وہ بہت طاقتور ہوتے تھے اور پہلوان بھی ہوتے تھے، وہ صرف ان غذاؤں کی وجہ سے ہوتے تھے اور اپنے جسم کی وہ حفاظت کرتے تھے. جی. تو آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے جو بالکل نیچرل چیزیں ہیں. جو ریڈی میڈ چیزیں ہوتی ہیں ان میں بالکل وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدرتی چیز میں طاقت رکھی ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو قدرتی اشیاء ہے، زمینی پیداوار ہے، ہمیں وہ استعمال کرنی چاہیے، اور ان میں یعنی بیماری کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت جو ریڈی میڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ نیچرل چیزیں استعمال کرنی چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. قاری صاحب پلیز، جیسا کہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے، دنیا میں ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے، آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں یا کوئی اور بات قارئین سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ لوگوں کو کہیں کہ کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں عوام کو. جی، میسج یہی ہے کہ آج مشکل کی گھڑی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں بیچارے جو سفید پوش ہیں، اپنے گھروں میں مجبور ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو جناب والا کسی کی مدد کرتا ہے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھئے کہ میری زندگی میں کتنا مال ہے، کتنا مجھے ملے گا. تو آپ نے عرض کی مالک یہ پیغام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس بندے سے جا کر میرا پیغام دے دو کہ اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی جو ہے وہ غریبی میں گزرے گی، غریب پور رہے گا. تو آ کر آپ کو اس بندے کو بتایا تو اس بندے نے اپنے اہل خانہ سے مشورہ کیا تو کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ امیری کے بعد غریبی دیکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہم جی. پہلے یوں کرتے کہ پہلے غریب رہ لیتے ہیں آدھی زندگی اور پھر بعد میں امیری دیکھیں گے، انجوائے کریں گے. تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں پہلے امیر رہنا چاہتا ہوں. جی. جب فیصلہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال آنا شروع ہو گیا، جی. مال کی فراوانی. اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنے دروازے پہ ایک دسترخوان بچھا دیا، سبحان اللہ. اور جو رزق آتا وہ لوگوں کو کھلاتا. ہر وقت اس کا دسترخوان لوگوں کے لیے کھلا رہتا. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی دیر بعد دوبارہ وہیں سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ آدمی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے. تو رزق کی فراوانی اس سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی، مالک یہ کیا ماجرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیاری کلیم، اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے فیصلہ کیا
کہ میں پہلے امیر رہنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو مال دیا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ میری مخلوق سے پیار کیا۔ سبحان اللہ، وہ ایک بندہ ہو کر میری مخلوق کو کھانا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میری مخلوق سے اتنا محبت کر رہا ہے، تو کیا میں خالق ہو کر اس کے رزق میں اضافہ نہ کر دوں؟ تو سبحان میں نے پھر فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی اب ساری زندگی جو ہے وہ امیری میں گزرے گی۔ اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے جو بندہ لوگوں کو کھلاتا ہے، اب اس مشکل وقت میں پیغام یہی ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے جناب والا، وہ غریبوں کی مدد کرے۔ بے شک، جب غریب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور جو دل کو سکون کسی غریب کی مدد کر کے ملتا ہے نا، وہ شاید کہیں اور ملتا ہے، سبحان اللہ، کسی یتیم کی مدد کر کے، کسی بے سہارا کی مدد کر کے۔ تو آج مشکل وقت میں ہم احتیاطی تدابیر کو بھی اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خالق حقیقی کو بھی یاد رکھیں، اور اپنی جبین نیاز کو مالک کے سامنے جھکائیں۔ یہی میرا پیغام ہے کہ ذکر و اذکار کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جائے، دعائیں کی جائیں، توبہ کی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، اس مشکل وقت کو ہم سے دور کرے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ قاری صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی آن لائن اکیڈمی چلا رہے ہیں، جیسے کہ بچوں کے پاس کرنے کے لیے بہت کم مصروفیات ہیں، تو بعض والدین نے ماشاءاللہ یہ کام بہت ہی اچھا شروع کیا کہ وہ آن لائن بچوں کو قرآن پاک اور دینی تعلیمات دلوا رہے ہیں، تو جی آپ بھی ماشاءاللہ اس سلسلے سے مسلوب آپ کا بھی تعلق ہے، تو آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیجئے سب قارئین کے ساتھ، اور آپ سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیا اس سلسلے میں آپ رہنمائی کیجئے پلیز۔ جی، سب سے پہلے آن لائن سسٹم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت میسر فرمائی ہے۔ جو بیرون ملک لوگ ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، کیونکہ ادھر بہت مشکل کام ہو جاتا ہے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا، تو اس بالکل، لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دیکھیں کتنی سہولیات ہمیں میسر فرما دی ہیں، بے شک، لیکن صحیح، اس کے باوجود بھی انسان ناشکرا ہے۔ صحیح، حضرت شیخ سعدی شرازی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کی اتنی نعمتیں کھائیں، اتنی نعمتیں کھائیں کہ میرے دانت ٹوٹ گئے، میں نے ساری زندگی کھائے، میرے دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان پھر بھی ناشکری ہے۔ تو یہ نعمت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایک نیٹ کی، انٹرنیٹ کی صورت میں، تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور آن لائن جو سسٹم ہے یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے، اور اپنے بچوں کو کوشش کریں، کیونکہ میرا جو اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، میرا سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ اخلاقیات پر ہوتا سبحان ہے، اللہ، کہ بچوں کو ابھی سے اگر ہم اخلاقیات کا درس دیں گے تو یقیناً وہ بڑے ہو کر وہی بنیں گے جو اس عمر میں ان بچوں نے سیکھا ہوتا ہے۔ تو صحیح، سب سے پہلے میری یہی گزارش ہوتی ہے والدین سے بھی، اسٹوڈنٹ سے بھی، کہ اپنے بچوں کو اخلاقیات کا آپ بھی درس دیں، اور میری طرف سے بھی درس ہوتا ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ مؤدب بنے۔ اور والدین، والدین جی والدین اگر خود ان کا رول ماڈل بنے، اگر جی جی والدین خود نماز پڑھیں گے تو بچے بھی ان کو دیکھ کر نماز کی طرف توجہ اپنی بھی وہ دیں گے، اور وہ والدین کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جی تو جی بہت ہی اچھا یہ آپ کا پیغام ہے۔ جی، وہ کچھ ڈیٹا ہے، اگر وہ میں شیئر کرتا ہوں، جی تاکہ اگر کسی قاری نے رابطہ بھی کرنا ہو تو وہ ہم سے رابطہ بھی کر لے گا۔ جی ضرور۔ قارئین اور ناظرین، آپ سب، امید کرتی ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور جتنی بھی مفتی صاحب نے باتیں کی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا مفتی صاحب کو زندگی دے، صحت دے، اور آمین تمام جائز حاجات مفتی صاحب کی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اور مشکل کی گھڑی ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس وقت سب کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سب پہ آمین اپنا آمین فضل اور رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں گے۔ آمین تو مفتی صاحب کی ساری باتوں پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نفلی عبادات کریں،
اور جتنا بھی اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں وہ بالکل بھی کم نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو یاد کریں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ زور دیا گیا ہے، تو غریبوں کی مدد کریں۔ جی مفتی صاحب۔ جی، تو غریبوں آن لائن سسٹم جو ہے اس کے بارے میں نے تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی اور اپنا ڈیٹا بھی شیئر کیا ہے۔ تو جو دوست احباب، جو والدین کرنا چاہیں ہم سے کانٹیکٹ وہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری سسٹر سدرا بھٹی ادھر موجود ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ، وہ ہم سے رابطہ کریں گے۔ تو یہ تو ایک شعبہ ہے، کیونکہ ہم صرف ناظرہ نہیں کروا رہے، بلکہ ناظرے کے ساتھ ساتھ حفظ ہے، ترجمہ تفسیر ہے، نیک کام۔ یہ انگلش میں اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہم کروا رہے ہیں۔ تو یعنی جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ لوگوں کی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ ٹیچر بھی ہائر کرتے ہیں، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو سبحان یہ تو اللہ اللہ۔ جی آن لائن سسٹم ہے الحمدللہ، جس کو تقریباً مجھے 3 سال ہو چکے ہیں اس سسٹم سے منسلک ہوئے، اور الحمدللہ اپنا ادھر فیصل آباد میں بھی میں اپنا ایک ادارہ چلا رہا ہوں، جس میں تقریباً 95 اسٹوڈنٹ میرے پاس وہ پڑھتے ہیں، اور حفظ بھی ہے، ترجمہ تفسیر بھی ہے ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اور بالکل پورے علاقے میں وہ میں نے اپنا سیٹ اپ بھی شروع کیا الحمدللہ۔ لوگ تو اتنے مخیر حضرات نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اپنی ذات تک میں بہت اچھا بچوں کو رسپانس دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سبحان تاکہ ان بچوں کی زندگی سنور جائے، اللہ، بے شک۔ زندگی سنور جائے۔ اور کیونکہ جو اللہ بڑے تعالیٰ لوگ ہوتے ہیں، بہت کامیابی دے۔ وہ تو آن لائن بھی گھروں میں پڑھا لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہوتے ہیں وہ بیچارے کس طرف جائیں گے؟ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک غریب علاقے میں جاؤں اور وہاں جا کر دین کی جو خدمت ہے، جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اس کے مطابق کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں اپنی جو اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، وہ میرے ساتھ 95 اسٹوڈنٹ ہیں، جو صبح میرے پاس الحمدللہ بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں، اور حفظ القرآن بھی ہے، ترجمہ تفسیر بھی ہے جو ہم اس وقت کروا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے انسانیت کا درد، صحیح۔ انسانیت سے محبت۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن مزہ تب ہے جب کسی غیر کے لیے جیا جاتا صحیح ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ غیر کے لیے بھی ہے، پسند کریں۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بے جی، شک آپ نے صحیح فرمایا۔ تو یہ انسانیت ہے، بے شک۔ کسی کا درد بانٹا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کی مشکل کو آسان کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی مشکلات کو میں آسان کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب خالق کائنات، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا جناب والا، ہر بندہ پریشان ہوگا، تو اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ میسر آ گیا تو بتائیے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر میں بھی سکون ہوگا، حشر میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم عمل کریں۔ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دونوں جہان کے بادشاہ ہیں جناب والا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن دیکھیے غریبوں سے سرکار کے کتنا پیار تھا، بے کتنی شک، محبت کرتے تھے، اپنے صحاب سے کتنی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہے تو آپ کی ناک بہ رہی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ بھی تشریف فرما تھی، تو سرکار نے ناک صاف کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور میں کر دیتی ہوں، تو سرکار فرما رہے تھے کہ اگر غریبوں کا خیال میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ سبحان اللہ سبحان دونوں اللہ۔ جہان کے بادشاہ ہو کر ایک غلام زادے کی ناک صاف کر رہے ہیں۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو آپ کے جو ردیف تھے، جو پیچھے سوار تھے، وہ کوئی شہزادہ نہیں تھا، وہ ایک غلام زادہ تھا، ایک غلام کا بیٹا تھا جناب والا، جو سرکار کے ردیف تھے، اس وقت سرکار کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ تو غریبوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک۔ اور اسی میں سکون ہے۔ جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے دنیا میں تو اس کو اجر ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جو قیامت کے دن ملے گا وہ کہے گا شاید میں اپنا پورا مال غریبوں کے لیے خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ انسان انسان جو ہے وہ اب حریص بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اور مال میرے پاس آ جائے، اور مال میرے پاس آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ
بندہ مال سے امیر نہیں ہوتا، بندہ دل سے امیر ہوتا ہے. دل سے امیر ہوتا ہے. امیری دل کی امیری ہوتی ہے، غنا دل کا غنا ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا. اربوں روپے لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں جناب والا، توفیق نہیں ہے کہ ہم حج بھی کرائیں جا کر، بے عمرہ شک. کرائیں جا کر، کسی بالکل. غریب کی مدد کر دیں. لیکن ایک بندہ وہ ہے جناب والا جو جس کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا بمشکل پکتا ہے، لیکن پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، آؤ یار میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، سبحان میرے اللہ. دسترخوان پہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، میرے پاس آ جاؤ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق کا اگر خیال رکھیں تو خالق ہمارا خیال بے رکھے شک. گا. آمین. مخلوق سے پیار کریں گے تو دیکھو، آمین. اگر ایک عورت کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بے یار شک. اگر تم اشرف المخلوقات کو پانی پلاؤ گے، انسانیت کا خیال رکھو گے، ایک انسان کو کھانا کھلاؤ گے، تو بتاؤ اللہ بخشش نہیں فرمائے. بے شک. سبحان اللہ. اگر جانوروں کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما سکتا ہے، تو اگر انسان کو پانی پلایا جائے، ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، وہ خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. سبحان اللہ. سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے، تو سرکار نے فرمایا کون ہے ان جو مہمانوں کو لے کر جائے گا. تو ایک صحابی تھے، اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا، تو عرض کی حضور میں لے کے جاتا ہوں. گھر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کی کہ چند روٹیاں جو کی پڑی ہیں سوکھی ہوئی، صرف بچوں کے لیے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو دسترخوان بچھاؤ، مہمان آیا، رسول اللہ کا مہمان ہے ہمارے پاس. صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں مہمان بھیجا ہے، تو دسترخوان بچھاؤ. جب کھانا لگا دو، رات کا وقت تھا، تو جو دیا ہے نا وہ تم نے کسی بہانے سے اس کو یعنی بند کر دینا، بجھا دینا ہے. اب دسترخوان پہ سبھی بیٹھ گئے، مہمان نے اصرار کیا کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، وہ بھی بیٹھے. کھانا تو پہلے ہی کم تھا، بالکل. سبھی بیٹھ گئے. تو بیوی نے اٹھ کر چراغ جو ہے وہ بجھا دیا، گل کر دیا. اب میزبان جو تھے وہ دسترخوان کھانے تک ہاتھ لے جاتے اور واپسی خالی ہاتھ منہ تک لے آتے، جیسا کہ محسوس ہو کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ سارے کا سارا کھانا مہمان نے کھا لیا، میزبان نے نہیں کھایا. اب صبح سرکار کی بارگاہ میں گئے تو سرکار اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، تیرے رات والے عمل پر خدا بھی خوش ہو رہا ہے سبحان اللہ. کہ سبحان تو اللہ. نے خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلایا ہے. تو یہ وہ جذبہ بھی آج ہمیں بھی رکھنا پڑے گا. بے تو شک. عام مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے قسم اٹھا کر فرمایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج ہم مال کی حوث میں بھاگ رہے ہیں جناب والا، دن رات ایک کرتے ہیں. مال ہونا بری بات نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپے ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن صرف مال کا ہو کر رہ جانا یہ بری بات ہے. صحیح. حالانکہ صحابہ کرام دیکھیے کتنے بڑے تاجر تھے. حضرت عبد الرحمن بن نوف کتنے بڑے تاجر تھے، صحیح. صحابہ میں سے سب بے سے شک. ٹاپ پر تھے. لیکن مال ہونا بری بات نہیں، لیکن صرف مال کا ہو کر رہ جانا یہ بری بات ہے. کسی کو انسان نہ سمجھنا، اگر بندے کے پاس پیسہ آ جائے، مال آ جائے، تو انسان کو انسان نہ سمجھے، تو یہ انسان اللہ کو انسان پسند. سمجھنا چاہیے، لوگوں کے اللہ ساتھ پیار محبت کرنا چاہیے، عاجز رہنا چاہیے. بالکل. تو غریبوں سے پیار کریں، ان کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے، جو بے غریب شک. بچے ہیں ان کا سہارا بنے. سرکار فرماتے جو غریب بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا نا، جتنے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے میں اس بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو غریبوں سے پیار کریں. اگر اللہ نے ہمیں گاڑی دی ہے نا، تو موٹر سائیکل پہ جانے والے کو حقیر نہ جانو. بے شک. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل تو پیدل چلنے والے کو حقیر نہ جانو. بے شک. اگر آپ نے اچھا لباس پہنا تو پھٹے کپڑوں جو پہنے ہوئے جن لوگوں نے ان کو حقیر نہ جانو. عزت نفس کا خیال رکھو. یہ رمضان شریف آ رہا ہے، لوگوں کی آپ نے مدد ضرور کرنی ہے، لیکن اس انداز سے کیجئے کہ لوگوں کی دہلیز تک خود جائیں اور خود جا کر ان کو دیں، تاکہ پتہ چلے کہ غربت کیا ہوتی ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بلکہ کل میں صحیح وال گیا الحمدللہ، میرے دوست احباب تھے، انہوں نے مجھ سے تعاون کیا. ہم نے تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو ہے وہ راشن جو اپنے صحیح وال کو تقسیم کیا. اللہ. 200 اللہ آپ کو 200 پیکٹ ہم توفیق نے دے. بنائے.
تو اب میں ایک بغیر کسی سہارے کے ماشاءاللہ اپنی مدد آپ بن رہے ہیں. اللہ جی تعالیٰ الحمد اور دین و دنیا کی نعمتیں اور مال عطا کرے. آپ نیک کام کا یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم نیک کام کریں اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے رستوں پر, تعلیمات پر عمل کریں. تو میں کل ایک گھر گیا جن کے بچے تھے, والدین دونوں فوت ہو چکے تھے. اللہ تو مجھے گھر کا نہیں پتہ تھا, مجھے بڑے بھائی لے گئے کہ ہم نے اس گھر میں جانا ہے, ابھی مجھے پتہ چلا ہے. تو میں خود گیا ساتھ ان کے. تو میں نے ان بچوں کی کنڈیشن دیکھی تو یقین جانو میرے وہیں آنسو آنے شروع ہو گئے کہ یار دیکھیں یہ لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں, اور اللہ ہمیں خبر نہیں, کیا ہمیں خالق پوچھے گا نہیں؟ اللہ قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا مالک تو بھوکا, تیری تو ذات ہر چیز سے پاک ہے. فرمائے گا فلاں بندہ میرا بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں, میری تیمارداری کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو اس چیز سے پاک ہے. فرمایا تیرا ہمسایہ بیمار تھا تو نے پوچھا تک نہیں, تو صرف اپنی زندگی میں مست رہا. آج سب سے بڑی معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذات تک محدود ہیں, کسی کو صحیح. فائدہ دے کے خوش نہیں. نفسا نفسی تو یا ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. جی, صحیح بجا فرمایا آپ نے. اور میں نے وہ سرکار نے فرمایا, قسم اٹھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. بے شک بے شک. سسٹر میں نے اپنی لائف پہ اس چیز کو اپلائی کیا ہے, اور صحیح. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بے جب شک. سے میں نے اپنے دل کو سخی کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا میں اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہوں. ماشاء اللہ غریبوں سبحان اللہ. غریبوں کی صدقہ جو الحمدللہ. ویسے بھی بلائیں ٹال دیتا ہے, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. جس دن صدقہ کیا جائے فرمایا جاتا ہے کہ اس دن کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ بالکل تعالی بالکل ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے. اتنا بڑا مہینہ ہے ماشاءاللہ, اللہ پاک کا مہینہ ہے, تو اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دے, خیرات دینے کی لوگوں کو توفیق دے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم کوشش کریں کہ خود جا کے دیں تاکہ ہم اس کے درد کو محسوس کریں اور بالکل اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس بات پہ آپ نے بالکل زور دیا اور میں متفق ہوں کہ بس اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. میری بھی تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, اس کی عزت رہ جائے اور اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو. جی بالکل. یہ بڑی بات ہے. سب سے زیادہ جو انسانیت کا درد ہے نا, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہان کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں چلتا تھا, چولہا نہیں چلتا تھا. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ خود نہیں کھایا, دوسروں کو کھلایا. بے شک بے شک. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بہت بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی, میں بڑا پریشان تھا. تو حضرت عمر فاروق کو میں نے دیکھا تو میں نے اس انداز سے سوال کوئی مسئلہ پوچھا کہ وہ میری نا جو بات کو سن کر سمجھ جائیں گے کہ اس کو بھوک لگی ہے, لیکن وہ جلدی میں تھے, انہوں نے مسئلہ بتایا چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. ان سے بھی میں نے سوال کیا, کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ بھی جلدی میں تھے, بتا کر چلے گئے. اور اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمانے لگے ابو ہریرہ مجھے پتہ تجھے بھوک لگی, چلاؤ میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر گئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھر میں ہے؟ عرض کی حضور آپ کے لیے ایک دودھ جو ہے نا, دودھ کا پیالہ آیا ہے, وہ آپ کے لیے ہے. تو فرمایا لاؤ. لایا گیا تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا سبھی کو بلا لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ پڑے, یار مجھے تو بہت بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی, یہ تو میں پی جاؤں گا, اگر دوسرے آ گئے تو میں کیا پیوں گا. بس اسی سوچ میں جا رہے تھے. تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام تھے جو مسجد نبوی میں قیام بھی کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے درس بھی لیتے تھے, سرکار ان کی تربیت بھی فرماتے تھے. سبحان تو اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سبھی صحابہ کو بٹھایا اور اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اب ان کو تقسیم کرو. اب سوچنے لگ پڑے کہ یہ تو پی جائیں گے سارا, میں تو پھر ویسے کہ ویسا رہ جاؤں گا.
سرکار نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ اٹھایا، حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں تھما دیا کہ اب سبھی کو پلاتے جا۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، حتیٰ کہ 70 صحابہ اکرام نے وہ دودھ کا پیالہ پی بھی لیا۔ اللہ، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا پیالے میں۔ نو ڈاؤٹ۔ اب سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے کہ میں نے رج کے پیا، جی بھر کے پیا۔ سرکار نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ سرکار نے فرمایا اور پیو، عرض کی حضور اب گنجائش نہیں، اب بس ہو گئی۔ تو سرکار نے وہ خود پیالہ پکڑا اور اس کو نوش فرما لیا۔ اب ایک طرف تو سرکار کا معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو آقا علیہ السلام 70 صحابہ کا جھوٹا پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں۔ یہ سرکار نے درس دیا ہے ہمیں کہ اپنے ساتھیوں سے محبت کیسے کریں، ان سے پیار کرنا ہے، ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یار ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ کس، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جب کھانا بناؤ تو تھوڑا سا زیادہ بنا لیا کرو، گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ تھوڑا سا زیادہ بنا لیا کرو تاکہ اپنے ہمسایوں کو بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم کسی کے لیے جئیں گے، کسی کا درد سمجھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو آنے والی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ان کو دور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انسان کی مشکل جو ہوتی ہے وہ جناب والا اس کے سر سے ٹل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو یہی پیغام ہے آخر میں کہ ہم انسانیت سے پیار کریں، اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے، جتنی اپنی نیکیاں اس پیٹ لیں۔ جی یہ بونس ہے، سال کے بعد ایک ماہ آتا ہے، صحیح، اور اس میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں کے اعتبار سے ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل۔ زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں، بے شک، صبح تہجد کے وقت اٹھیں، سحری کے وقت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 نفل ضرور پڑھیں، اور 2 نفل پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ میرا نہیں، یہ من کہتا کہ اگر کوئی بندہ مالک کی دہلیز پر جھکتا ہو اور اس کا کام بگڑ جائے، جو مالک کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اس کے تبارک و کام تعالیٰ سنور جاتے ہیں۔ اس کے کام سنور جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے کاموں میں لگ جاؤ، وہ تمہارے کاموں میں لگ جائے، ہمارے کاموں میں لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ خالق کائنات ہے جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ وہ سبحان دیکھو اللہ، ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھ رہا، ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھتا، سبحان اللہ۔ اس کی ہم خطا پر خطا کر رہے ہیں لیکن اس کی عطائیں مسلسل ہو رہی ہیں ہم کو، وہ مسلسل ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، مسلسل ہمیں پینے کو دے رہا ہے، بے شک، ہر چیز ہمیں دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن، کیونکہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کو بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو اگر کوئی کئی میل سفر کر کے بھی کوئی مہمان تلاش کرنا پڑتا تو مہمان لے کر آتے اور پھر کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا لگ گیا، سبحان تو اللہ۔ اس کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو آپ کے رب کو مانتا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تو میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اے پیارے خلیل، ذرا یہ دیکھو اس کی عمر کتنی تھی، میں نے اس کو ساری زندگی دیا، وہ مجھے مانتا نہیں، میں نے تب بھی دیا، تو ایک ٹائم اس کو کھانا نہیں دے سکا، اس نے تیرے رب کو نہیں مانا تو اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو آپ جلدی سے گئے، اس کو تلاش کیا، واپس لائے، کہا کہ بیٹھ کر کھانا میرے ساتھ کھاؤ، تم میرے رب کو مانو یا نہ مانو میرے ساتھ کھانا ضرور کھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آپ کے اس اخلاق، وہ کہنے لگا پہلے تو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب تو کھانا دے رہا ہے مجھے۔ وہ آپ کے اسی اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مہمان نوازی، غریبوں کی مہمان نوازی، بے سہاروں کا سہارا بنے، ان مقدس لمحات میں کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سجدہ و سجود رہیں، اس کے ہاں آمین۔ توبہ کریں، عمل کی استغفار توفیق کریں، دے۔
آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک سے معافی مانگیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نفل جو ہیں توبہ کے 2 نفل ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آمین۔ اکثر توبہ جو بندہ کرتا ہے نا، جو اپنی قبر کو بھی یاد رکھتا ہے، حشر کو بھی یاد رکھتا ہے، وہ پہلی بات تو گناہ کی طرف جاتا بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے انسان بار بار خطا کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، لیکن وہ مالک کے کائنات ہے، وہ بار بار انسان کو بخش دیتا ہے، اللہ بار بار تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنا اللہ پاک کی ادا ہے۔ اللہ جی، تعالیٰ سب کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن وہ صرف مالک کی دہلیز پر جھک جائے نا، بندہ جب نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے نا، تو جب وضو کرتا ہے اس کے اعضائے وضو کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یار اس کے اوپر جو گناہ ہے نا ان کو اتار کر باہر ہی رکھ دو، تاکہ یہ بندہ پاک ہو کر میری بارگاہ میں آئے۔ بے شک۔ جب بندہ فارغ ہوتا ہے نماز سے، نماز پڑھ کے جانا چاہتا ہے، تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں مالک کیا ان گناہوں کو دوبارہ رکھ دیا جائے؟ تو دیکھو سبحان اللہ، مالک کتنا بے پرواہ ہے، وہ کہتا ہے یار اب اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، دوبارہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو اتنا کریم، جب نماز کی ہم کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز شروع کرنے سے پہلے انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو آج ہم اپنا کھویا ہوا وقار امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم اپنا بحال کریں، بے شک، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دل سے پیار کریں، بے محبت شک۔ کریں، تو جو محبت جس سے کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ دنیا میں محبوب سے پیار کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے، تو ہمارا بھی حشر یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو آمین۔ اللہ جی کوئی اور سوال؟ قاری صاحب آئی تھنک اپنے پروگرام کو اب بس ہم جی اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آپ کے قیمتی وقت کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو آج ہمارے اس سیشن سے فائدہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اور جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی آپ نے ماشاءاللہ نیک کام بتائے کرنے کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان کا مہینہ سب کے لیے رحمتیں، برکتیں، خوشیاں لے کر آئے، اور ہم سب اچھی طرح سے 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور نفلی عبادات پڑھیں، اور جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آمین۔ دل سے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میری ایک دفعہ پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی زندگی دیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس وقت ہمارا یہ سیشن سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں۔ کرونا وائرس کی یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ یا رب کائنات یہ وبا اس دنیا سے ختم ہو جائے، اور یا اللہ سب کے گھروں میں سکون ہو، خیریت ہو۔ اور آمین۔ قاری صاحب آخری ایک چھوٹا سا اگر آپ پیغام آخری دینا چاہیں یا کوئی اور بات جو آپ کے دل میں ہو آپ کہہ سکتے ہیں، پھر ہم اجازت لیں گے۔ جی سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اب اس مشکل وقت میں ہم نے غریبوں کا سہارا بننا ہے، غریبوں کا سہارا بننا ہے، بیواؤں کا سہارا ہم نے بننا بیواؤں کا سہارا بننا ہے۔ ہے، اور دوسروں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیجیے، انشاءاللہ آمین۔ مہمان نوازی کیجیے، روزے افطار کروائیے، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ اور مقدس میں صدقہ و سوشل خیرات کیجیے۔ ڈسٹینسنگ کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، گورنمنٹ کی ایڈوائس کو ہمیں ضرور سننا جی چاہیے۔ گورنمنٹ نے جو کہا ہے، حکومت کا ہم سب کا فرض ہے کہ حکومت جی کی جی بات کو ضرور سنیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور اسی بالکل طرح ہم جو ہے اس وائرس کو سپریڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اگر ہم حکومت وقت کی بات سنیں گے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز وجل۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
تو میں بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے قیمتی وقت کا ادا کروں گی. آپ کا بہت شکریہ. سب سننے والے ناظرین آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میرے اور قاری عبدالجبار صاحب کا پورا سیشن سنا. آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں, اور رمضان کی اچھی خوبصورت عبادات کریں, اور جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سدرا بھٹی پھر آئے گی. تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.